बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। अपोजिशन ने पहले वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगा, फिर खुद इस्तीफ़े देने की धमकियाँ दी, बल्कि इस्तीफ़े मुंह पर मारने के दावे किए, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, इस्तीफ़े के लिए डेडलाइन भी दी। लेकिन अपोजिशन के सब हरबे बस शोर शराबा साबित हुए। डेडलाइन आई और गुजर भी गई। ना वज़ीर आज़म ने वो किया जो अपोजिशन उनसे मुतालबा कर रही थी, ना ही अपोजिशन ने खुद वो किया जिसकी वो धमकियां दे रही थी। अपोजिशन की हिकमत अमली में हिकमत अमली के सिवा और सब कुछ था। अपोजिशन इत्तेहाद की सफ़ों में बस इत्तेहाद ही की कमी नज़र आई। आज PDM ने एक नई डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है। आज पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि इंसाफ के 25 अरकान असम्बली उससे राब्ते में है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये बयान सामने आया है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। अब जो है वो एक बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने MPs इनसे खफा हैं। हम किसी की पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने प्रेसिडेंट साहब ने, पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ये चीज़ हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई मुकाबले की मैदान आया और वज़ीर आज़म साहब ने चैलेंज किया तो इंशाअल्लाह हम 25 MNAs PTI के आपके सामने रखेंगे कि ये 25 MNAs हैं PTI के जो हमारे साथ राब्ते में हैं। तो 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरने के बाद अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात में खिसियानापन वाज़े नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट की, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा उनकी नाजायज़ हुकूमत के लिए एक बाइज़्ज़त मौका था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि डेडलाइन तो गुजर गई है, अब इमरान खान को TV से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह ऐलान भी किया कि अगर 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो अपोजिशन का इत्तेहाद फैसला करेगा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या फिर रावलपिंडी की तरफ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। PDM वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेने में बिल्कुल नाकाम रही है। जल्दबाजी में फ़ैसले करती रही, बार बार इन फैसलों पर नज़रसानी करती रही और कहीं कहीं नज़रिए पर भी नज़रसानी करती नजर आई। पहले इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का ऐलान किया गया, फिर इस बयान से यू टर्न लिया गया और नया मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इदारों से लड़ाई नहीं, सिर्फ गिले शिकवे हैं और गिले शिकवे तो अपनों से ही किए जाते हैं। जंग का ऐलान कर चुके हैं, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है। यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं। तो मौलाना ही नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बार बार मौक़िफ़ बदलती रहीं। बिलावल भुट्टो ने 27 दिसंबर 2020 को बहुत ही सख्त अंदाज में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा छीनने की बात की और 2 दिन बाद ही सेनेट इंतख़ाबात से कबल इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इंतखाबात से कबल इस्तीफ़ों से इनकार किया तो मुस्लिम लीग नून भी पटरी बदल चुकी और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया कि वो भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इस फैसले के बाद मरियम नवाज़ ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें भी वो कोई वाज़े हिकमत अमली बताने में नाकाम रही। हम किसी के कहने में आकर या कोई प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करेंगे। सब बहुत एक्सपीरियंस्ड पार्टीज हैं PDM के अंदर, अक्लमंद लोग हैं। वो जब ये फैसला करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है इस पे इस्तीफे देने हैं तो इस्तीफा भी होगा इंशाल्लाह और जल्दी होगा, ये दूर नहीं है वक्त। और लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो पटरी बदलने से पहले मरियम नवाज़ दावा किया करती थी कि नून लीग के तमाम अरकान असम्बली उनके पास इस्तीफ़े जमा करा चुके हैं, बल्कि वो जोश खिताबत में अवाम से ये भी पूछा करती थी कि क्या इस्तीफ़े हुकूमत के मुंह पर मार दिए जाएं। ताहम वो इस्तीफ़े जमा के जमा रह गए, उन्हें किसी के मुंह पर मारने की नौबत ही ना आई। इन जाली असम्बलियों में बैठे रहे या
استعفا دے دیں. لاہور والوں کیا فیصلہ ہے؟ دے دیں استعفے ان کے منہ پر مارے؟ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. میرے پاس پنجاب اسمبلی کے 160 میں سے 159 ریزگنیشنز آ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو استعفے جمع کراتے وقت ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال بھی پیش آئی. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین سے کہا تھا کہ وہ لیڈرشپ کو استعفے جمع کرائیں, لیکن خبر آئی کہ نون لیگ کے 2 ارکان اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی اور محمد سجاد کے استعفے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون نے استعفے قومی اسمبلی بھجوانے کی تردید کر دی. اس کے باوجود مریم نواز نے کہا جب دونوں ارکان کو استعفوں کی تصدیق کے لیے بلوایا جائے تو وہ اسپیکر سے کہیں ان کے استعفے قبول کر لیے جائیں. تاہم ان ارکان نے قومی اسمبلی جا کر مریم نواز کی حکومتولی کرتے ہوئے استعفوں کی تصدیق سے انکار کیا. 2 استعفے اور دونوں مسلم لیگ نون کے شیر ہیں. ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا. یہ دونوں وفا کے پہاڑ ہیں, بھلے غلطی سے چلے گئے. اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے, کرو قبول ان کو. استعفے قبول کرو. اس دوران مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری بہت سی خوش فہمیوں کا شکار بھی رہے. کبھی انہیں لگتا تھا کہ حکومت 24 گھنٹوں کی مہمان ہے, 24 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی. کبھی کہا جاتا تھا کہ جنوری سے پہلے ختم ہو جائے گی اور کبھی کہا جاتا فروری سے پہلے ختم ہو جائے گی. جب تم اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ عمران خان کی جعلی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے. جنوری میں آپ کا لانگ مارچ شروع ہوگا اور فروری تک یہ تو گھر چلے جائے گا. تو جناب اب فروری بھی شروع ہو چکا ہے لیکن حکومت قائم ہے. اس پر اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے پوچھیں گے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پی ڈی ایم کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہے, دوسری طرف آج پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے 25 اراکین اسمبلی ان کے رابطے میں ہیں. اگر سلیکٹرز ہاتھ ہٹا دیں تو 1 ہفتے میں حکومت ختم ہو جائے گی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے. طے یہ ہوا کہ آج بھی پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے کی منتظر ہے. رانا صاحب نہیں, یہ بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ کنفیوزڈ بات ہے. اچھا, پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے یا میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. اچھا, وہ کیا سر؟ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنا آئینی رول جو ہے اس کو اپنائیں اور وہ آئین سے آگے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت, خواہ وہ کسی قسم کی بھی ہو, وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ اپنے اس غیر سیاسی جو مداخلت ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ پیچھے کر لیں, تو دراصل یہی تو ہمارا مطالبہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو آپ ہاتھ اٹھا لیں یا ہاتھ رکھ دیں یا آپ اشارہ کر دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے غیر آئینی رول سے جو ہے وہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور ان کا بھی یہ کہنا ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا آئینی حدود میں جو رول ہے ہم اس کے علاوہ کوئی اور رول جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہتے. تو یہ بالکل ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے, ہمارا یہ احتجاج بھی ہے کہ وہ اپنا رول جو ہے اس کو وڈرا کر لیں. تو اشارہ کرنے کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ اپنا رول وڈرا کر لیں گے تو لوگ اپنے طور پہ خود فیصلہ کریں گے. تو پی ٹی آئی میں جو اراکین جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے عوام کا, اور جس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے, جس طرح سے ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں, چینی ڈکیٹی, آٹا ڈکیٹی, ادویات ڈکیٹی, پیٹرول ڈکیٹی, اور جس طرح سے اے ٹی ایمز کو بھرا جا رہا ہے, اور جس طرح سے الائز جو ہیں وہ پریشان ہیں, ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کو کسی اشارے کی ضرورت نہیں. اچھا رانا صاحب, پی ڈی ایم میں آپ کی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا شو کو وقت دینے کے لیے. اب پی ٹی آئی کے 25 اراکین اسمبلی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے. تو اب کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی آپ کی جانب سے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ اس بات کا تو جی ہم آلریڈی اعلان کر چکے ہیں. جی
کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تجویز پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں 4 تاریخ کو رکھیں گے. اس پہ ڈسکشن کریں گے. اگر ہمارے ساتھیوں نے ہمارے اس نیریٹو کے ساتھ اتفاق کیا تو یقیناً یہ رستہ بھی اختیار کیا جائے گا, اور پھر لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے. باقی آپشن بھی اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن یہ آپشن بھی دیکھا جائے گا یہ انشاءاللہ 4 تاریخ کی میٹنگ میں. اچھا, 4 تاریخ کی میٹنگ بہت اہم ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کی میٹنگ میں یہ بات رکھی جائے گی, لیکن اس کے قطع نظر ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اگر چلی بھی جاتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے کا کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا ہے. اگر زیادہ سے زیادہ اس کے پاس کچھ آیا بھی تو وہ سندھ کا صوبہ آئے گا. اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مسلم لیگ نون ہے, تو ایسی صورت میں آپ کا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں دے گی؟ نہیں, پیپلز پارٹی ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہ سنسیئر ہے, نہ ہم انہیں سنسیئر ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی جماعت ہے, ان کا اپنا منشور ہے. وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہیں, انہیں سنسیئر اپنے ساتھ رہنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ تو سب کی کمٹمنٹ ہے نا, وہ تمام سیاسی جماعتوں کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں رول آف لا کے ساتھ ہے, اپنا جمہوریت کے ساتھ ہے. تو وہ کمٹمنٹ جو ہے اس کی طرف جو بات پی ایم ایل این کر رہی ہے, پی ڈی ایم کر رہا ہے, تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیرٹی کا یا ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کا یا خیال کا تو کوئی وہاں پہ پوائنٹ نہیں ہے. وہ جو 26 پوائنٹ ہیں وہ اس ملک کے لیے ہیں, رول آف لا کے لیے ہیں. تو رول آف لا کے ساتھ ہم بھی سنسیئر ہیں, اور ہم باقی جماعتوں کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سنسیئر ہیں, اور پیپلز پارٹی کو بھی رول آف لا کے ساتھ اپنی سنسیرٹی شو کرنی چاہیے, اور ان کو اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ دکھانی چاہیے. اور یہ غیر آئینی رول جو ہے وہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے, نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہونا چاہیے, نہ کسی اور کا ہونا چاہیے. سب کو اپنی آئینی حدود, بھلے وہ پارلیمنٹ بھی کیوں نہ ہو, سب کو اپنی آئینی حدود کے اندر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. یہ اس ملک کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے اور جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے. تو صرف یہ اتنی سی بات ہے, اور اس کے علاوہ تو اور سنسیرٹی والا جو ہے وہ معاملہ, یہ ایک کامن کاز ہے, یہ سب کا کاز ہے, تمام پارٹیز کا کاز ہے, اور یہی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. تو ملک جو ہے وہ سب کا مشترکہ ہے, سب کا ہے, تو ملک آگے جائے گا تو سب کی بہتری ہوگی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس ایجنڈے پہ اوپر پوری طرح سے قائم بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں. تو کائرہ صاحب, آپ نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامن کاز ہے, اور اس کاز میں آپ کے ساتھ شامل ہیں مولانا فضل الرحمان, جن کا لہجہ بدلا نظر آ رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ راولپنڈی جائیں گے, احتجاج کریں گے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اداروں سے ہماری لڑائی نہیں ہے, صرف گلے شکوے ہیں. تو کیا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی لہجہ جب بدلا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ بھی کچھ ڈرے سہمے ہو گئے, ڈر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ رانا صاحب نے جو باتیں کی میں بالکل ان سے متفق ہوں. اس کو اتنا ہی آگے کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہم سب کی کمٹمنٹ صرف اقتدار کے لیے نہیں ہے, اقتدار عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور دنیا میں آزمودہ جو طریقہ ہے آج کی دنیا میں وہ ایک ورکنگ ڈیموکریسی ہے, اس کے ذریعے ہی ہم بہتری کا سامان پیدا کر سکتے ہیں. لہذا اس میں ہماری کمٹمنٹ ہے, اور ہم سارے پی ڈی ایم کے جتنی ساتھی جماعتیں ہیں ہم سب متفق ہیں, کوئی ہمارے اندر دراڑ نہیں. رہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, تو مولانا صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پنڈی کی طرف جائیں گے. انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ 31 جنوری تک کی ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں حکومت کو, اور 31 کے بعد ہمارا اجلاس ہوگا, اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور کیا کرنا ہے, اور لانگ مارچ کا رخ کہاں ہوگا, اسلام آباد کی طرف یا راولپنڈی کی طرف. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. یہ گلے شکوے تو یقیناً رانا صاحب نے بھی وہی گلا کیا, مولانا بھی وہی گلا کرتے ہیں, میں بھی وہی گلا کروں گا کہ ہمارے سب اداروں کو اپنے اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے, ہمیں سیاسی لوگوں کو بھی اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے. یہ تو ایک بڑا آزمودہ کلیہ ہے, آزمودہ طریقہ ہے ساری دنیا کا.
اچھا قاہرہ صاحب، عمران خان صاحب سے آپ کہتے تھے کہ وزیر اعظم 31 جنوری کو استعفیٰ دیں، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے، اب پہلی تاریخ ہو گئی ہے، استعفیٰ نہیں آئے، عمران خان صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا، نہ ہوئی حکومت ختم ہوئی، اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ میرے بھائی ہم تو اس کا اعلان کر چکے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ آپ تو سوال ہی بڑا عجیب کرے. ہم نے تو اعلان کیا تھا کہ 31 کو ڈیڈ لائن، اگر اس پہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم اگلا اجلاس رکھیں گے، اور 4 کو ہمارا اجلاس ہے. آپ کے علم میں ہے نا 4 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں طے کریں گے کہ ہمیں جو بھی تجاویز ہوں گی مختلف جماعتوں کی، ہماری مسلم لیگ کی، باقی اتحادی جماعتوں کی، تو اس پہ ہم رائے عمل اختیار کریں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، عدم اعتماد کرنا ہے، کیا راستہ اختیار کرنا ہے. زیادہ چانسز کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو قاہرہ صاحب؟ عدم اعتماد ہوگی یا پھر لانگ مارچ ہوگا یا ویٹ کریں گے؟ اس کا فیصلہ وہاں بیٹھ کے ہی کریں گے انشاءاللہ. یہ تو قیادت کا فیصلہ ہونا ہے نا. ٹھیک. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، جس طرح کہہ رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب کے 4 تاریخ کو اجلاس ہوگا، پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، لیکن واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے. پہلے مومنٹم بنانے کی کوشش کی گئی، جلسے جلوس نکالے گئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا، اس کی حکمت عملی بالکل ناکام ہو گئی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 4 تاریخ کو اجلاس ہوگا، اس میں فیصلے کیے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو نقصان پہنچانے میں کتنا حصہ ڈالا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم نے بھرپور جلسے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گجرانوالہ کا، کراچی کا، کوئٹہ کا، لورا لائی کا، ملتان کا، پھر بہاولپور کی ریلی، لاہور میں جو ہے وہ ماسوا اس بات کے کہ وہاں پہ جو لوگ جو ہیں وہ پنڈال میں زیادہ دیر، آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہاں پہ کرسیوں کا انتظام نہیں ہونے دیا، لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیا، لوگوں کے خلاف مقدمے درج کیے. اس پورے جلسے کو، اس پروگرام کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے پوری طرح سے جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی. تو یہ بڑا بھرپور رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ لاہور میں، ملتان میں آ کے جو ہے وہ گجرانوالہ میں جو ہے وہ پنجاب میں اتنے بڑی گیدرنگ سے وہ مخاطب ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب مخاطب ہوں، عثمان کاکڑ صاحب جو ہے وہ مخاطب ہوں، اے این پی کے لوگ، میاں افتخار صاحب، دوسرے لوگ جو ہے وہ مخاطب ہوں، آفتاب شیرپا صاحب جو ہے وہ مخاطب ہوں. یہ تو پی ڈی ایم نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے پورا ملک جو ہے وہ ایک لڑی میں یعنی پرویا گیا ہے. تمام لیڈرشپ جو ہے دوسرے صوبوں کی، بلوچستان کی، کے پی کی، وہ پنجاب میں آئی، پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے دوسرے صوبوں میں گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کے آگے بڑھنے کے لیے، اس ملک کی وفاق کی مضبوطی کے لیے پی ڈی ایم کا یہ پروگرام جو ہے یہ بہت ہی عمدہ پروگرام تھا. رہی بات کہ یہ استعفوں والی بات پہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے یا اس تصور کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ ناکام رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، استعفے ہم جس بنیاد پہ اور جس مقصد کے لیے دینا چاہتے تھے، جب وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا قانونی اور آئینی طور پہ، تو اس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، اور سینٹ جو ہے وہ ان کے لیے واک اوور یا ان کو لیے خالی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور باقی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے کا جو پروگرام تھا وہ انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مرحلہ آئے گا اور اس میں تمام جماعتیں بڑا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حصہ لیں گی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، اگر دوسری طرف دیکھیں جو آپ کے مخالفین ہیں، یعنی حکومت کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم کی باڈی لینگویج سے نہیں لگ رہا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. جب وزیر اعظم کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اگر آپ تحریک چلاتے بھی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر آپ کی اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ قاہرہ صاحب پہلے آپ کامنٹ کر دیجیے گا. یہ ہے کہ آپ نے ایک ججمنٹ دی کہ ہماری تحریک اور ہماری پالیسی ناکام ہو گئی. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں یہ ججمنٹ کس بنیاد پہ آپ نے دی ہے؟ کیا کوئی ایشو تھا جس سے ہماری ناکامی کا اعلان کر دیا آپ نے؟ کیونکہ جس طرح رانا صاحب نے کہا ہمارا پہلا فیز جلسوں کا تھا، بھرپور طریقے سے ہوا. دوسرے فیز میں ایک رائے آئی کہ یہ سب جو سینٹ کے انتخاب کو بلاک کر دیا جائے. اس پہ بیٹھ کے مشاورت ہوئی، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور سب نے اتفاق کیا کہ یہ بلاک نہیں ہو سکتے ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پہ. اس پہ پولیٹیکل بھی آیا
تو یہ تو ہمارے اہداف میں پہلے تھا بھی نہیں سینٹ کا الیکشن روکنا، لیکن حکومت کے ہٹانے کے بارے میں ہمارا کوئی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک اور اہم معاملہ، پاکستان میں کورونا کے باعث 11,683 افراد لقمہ اجل بنے، معیشت کو تقریباً 3,000 ارب کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، 1,90,00,000 افراد کے قریب پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ہر طرف سے پریشان کن خبریں تھیں، مگر اب 11 ماہ 6 دن بعد کورونا کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے۔ آج چین کی سرکاری دواساز کمپنی کی جانب سے بنائی گئی کورونا ویکسین سائنوفارم کی 5 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ چین کی جانب سے عطیہ کی گئی ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نور خان ایئر بیس پر اسے وصول کیا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ لازوال دوستی کا عملی مظاہرہ کیا ہے، چین کے ساتھ تعلقات اور دوستی کے نئے باب رقم کریں گے۔ چین نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال دوستی کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی عوام کی طرف سے چین کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ جس دن یہ ویکسین ڈیولپ ہوگی ہم اس کو پبلک گڈ کے لیے استعمال کریں گے، لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے آج کر دیا ہے۔ تو ویکسین تو آ گئی ہے، لیکن یہ ویکسین سب سے پہلے کس کو لگائی جائے گی، کیسے لگائی جائے گی اور کہاں کہاں لگائی جائے گی؟ حکومت نے حکمت عملی پہلے سے ہی ترتیب دے رکھی تھی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل ملک بھر میں 3 فروری سے شروع ہوگا۔ ویکسین جو ہے وہ انشاءاللہ آج شام کو، کل صبح تک ہم کلیکٹ کر لیں گے۔ بدھ والے دن فارملی سارے چیف منسٹرز ورچوئل طریقے سے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے بارے میں وہ ایک دفعہ ہم انشاءاللہ ویکسینیشن شروع کریں گے۔ انشاءاللہ سب کو ویکسینیشن اگلے 4 سے 5 ماہ کے اندر وافر مقدار میں سارا مل جائے گا۔ مطلب یہ پروسیس جو ہے یہ مسلسل پرسوں سے چلنا شروع ہوگا اور یہ چلتا رہے گا۔ تو ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں 189، سندھ میں 14، خیبر پختونخوا میں 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14 ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں 16 مراکز کے ذریعے ویکسینیشن کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں صحت کے عملے کو ویکسین لگائی جائے گی، دوسرے مرحلے میں 60 سال یا اس سے بڑی عمر کے افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسینیشن کے حوالے سے آج وزیر عمران خان نے بھی واضح کیا ہے کہ کورونا ویکسین لگانے میں امیر غریب کا فرق نہیں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائٹیرین دیکھا جائے گا۔ ہیلتھ ورکرز اور سینئر شہریوں کے بعد تیسرے مرحلے میں 18 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو ویکسینیشن فراہم کی جائے گی، جبکہ 18 سال سے کم عمر افراد کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ویکسینیشن کروانے کے لیے شہریوں کو کیا کرنا ہوگا؟ حکومت نے رجسٹریشن کے لیے طریقہ کار بھی دیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے پر تمام شہری اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز SMS کے ذریعے 1166 پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے یا رجسٹریشن کے لیے نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم کی ویب سائٹ کا استعمال کریں گے۔ پھر دوسرے مرحلے میں تصدیق کے بعد موجودہ پتے کی بنیاد پر نامزد ویکسین سینٹر اور پن کوڈ شہریوں کو بذریعہ SMS بھیجا جائے گا، اور اگر نامزد ویکسینیشن سینٹر شہریوں کی موجودہ تحصیل سے باہر ہوگا تو پھر شہری SMS موصول ہونے کے 5 دن کے اندر نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم ویب پورٹل یا ہیلپ لائن 1166 پر کال کر کے اپنا ویکسینیشن سینٹر تبدیل کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے مرحلے میں مقررہ ویکسین سینٹر پر ویکسین کی دستیابی پر اپائنٹمنٹ کی تاریخ سے پہلے شہریوں کو SMS بھی بھیجا جائے گا۔ 5ویں مرحلے پر یعنی کامیاب رجسٹریشن کے بعد شہری اپنا شناختی کارڈ اور پن کوڈ کے ساتھ مقررہ تاریخ اور وقت پر مقرر کردہ ویکسینیشن سینٹر آئیں گے۔ تصدیق کے بعد شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی اور ویکسین کے بعد 30 منٹ تک شہری کو نگرانی کے لیے وہاں موجود رہنا ہوگا۔ سائنوفارم ویکسین کی 2 خوراکیں لگائی جائیں گی۔ پہلی خوراک کے 21 روز بعد دوسری خوراک دینا ہوگی۔
اب سوال یہ ہے کہ چین کی فراہم کردہ ویکسین کتنی قابل اعتماد ہے، اس حوالے سے بھی حوصلہ افزا حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ چینی ویکسین سائنوفارم کورونا سے بچاؤ میں 79.35% مؤثر ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں یہ ویکسین 86% تک مؤثر رہی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ویکسین نہ صرف محفوظ ہے بلکہ دونوں خوراکیں لینے والوں میں وائرس کے خلاف 99.52% اینٹی باڈیز کی سطح پیدا ہوئی ہیں۔ چینی کرونا ویکسین سائنوفارم کو محفوظ رکھنے کے لیے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوگا، اس لیے ہر ویکسین سینٹر پر ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ILR خاص ریفریجریٹر رکھا جائے گا۔ عموماً ویکسین چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں دستیاب ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن سائنوفارم ویکسین کی ہر خوراک ایک سرنج میں بھری ہوگی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض 26 فروری 2020 کو شناخت ہوا، جبکہ پہلی ہلاکت 18 مارچ 2020 کو ہوئی تھی، اور اب تک پاکستان میں 5,46,428 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 5,01,252 مریض الحمدللہ صحت مند ہو چکے ہیں، اور اب بھی پاکستان میں فعال کیسز کی تعداد 33,493 ہے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایسا قدم اٹھایا ہے جو انقلابی بھی ہے اور حقیقت میں عوام دوست بھی ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا واحد صوبہ بن گیا ہے جو یونیورسل ہیلتھ کوریج دے رہا ہے۔ اب صوبے کے ہر فرد کو مفت طبی سہولیات ملیں گی۔ ہر خاندان کو صحت پر سالانہ 10 لاکھ روپے تک کے اخراجات کی انشورنس فراہم کر دی گئی ہے۔ اس سہولت سے صوبے کے 4 کروڑ عوام مستفید ہوں گے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اپنے عوام کو صحت کی سہولیات دینے میں خیبر پختونخوا دیگر تمام صوبوں سے بازی لے گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 300 اور ملک کے دیگر صوبوں کے 100 اسپتالوں سے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ اب جس پاکستانی کے شناختی کارڈ پر مستقل پتہ خیبر پختونخوا کا درج ہے، وہ ملک کے 400 سرکاری یا نجی اسپتالوں میں علاج کرا سکتا ہے، اور اگر اس کے علاج کے سالانہ اخراجات 10 لاکھ روپے تک ہوتے ہیں تو اسے اپنی جیب سے 1 روپیہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو آج سے شناختی کارڈ کے ذریعے صحت کارڈ پلس کی سہولیات میسر ہو جائے، اور یہ وہی 10 لاکھ روپے کا پیکج ہے، اور پورے پختونخوا میں 65 لاکھ فیملیز تقریباً کوئی 3.5 کروڑ 70 لاکھ افراد سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو اس پروگرام پر وزیر اعظم عمران خان نے صحت سہولت پروگرام پر خیبر پختونخوا حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ پورے صوبے کی عوام کو مفت طبی خدمات کی فراہمی پر 18 ارب روپے سالانہ لاگت آئے گی۔ صوبائی حکومت اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو ہر خاندان کے لیے مفت طبی سہولت پر 2,849 روپے سالانہ ادا کرے گی۔ خیبر پختونخوا یونیورسل ہیلتھ کوریج کے لیے علیحدہ سے کسی کارڈ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ بھی ہے۔ ایک خاندان کے جتنے بھی افراد نادرا میں رجسٹرڈ ہیں 10 لاکھ روپے ان پر تقسیم کیے جائیں گے۔ فرض کریں کہ کسی خاندان میں 5 افراد ہیں تو ہر فرد کے حصے میں 2 لاکھ روپے سالانہ آئیں گے۔ اگر کسی کے علاج پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ لاگت آتی ہے تو خاندان کے دیگر افراد کو لکھ کر دینا ہوگا کہ وہ اپنے حصے کی مختص رقم سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس ہیلتھ کوریج میں OPD پر اٹھنے والے اخراجات شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ اس صورت میں لاگو ہوں گے اگر ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد مریض کو داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی تشخیص اور تجویز کے بعد جب مریض اسپتال میں داخل ہو جائے گا تو داخلے کے اخراجات، ڈاکٹرز اور سرجنز کے اخراجات، جو دوائیں تجویز کی جائیں گی ان کے اخراجات، آپریشن تھیٹر کے اخراجات، ICU کے اخراجات، تشخیصی ٹیسٹ، یہ سب کچھ ہی مفت ہوگا۔ صوبے کے مختص اسپتالوں میں الگ سے فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز بنا دیے گئے ہیں۔ مریض جب اسپتال پہنچے گا تو وہ اس کاؤنٹر پر جائے گا، کاؤنٹر پر موجود عملہ اسے متعلقہ شعبے تک رہنمائی کرے گا۔ علاج مکمل ہونے کے بعد صحت سہولت کا عملہ اخراجات کی رسید دے گا اور کارڈ میں بچ جانے والی رقم کی بھی معلومات دے گا۔ جن 400 اسپتالوں سے معاہدہ کیا گیا ہے ان کے چناؤ کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں ماہر ڈاکٹر حضرات بھی تھے اور محکمہ صحت کے لوگ بھی۔ کمیٹی نے ہر اسپتال میں موجود صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا اور جو اسپتال معیار پر پورا اترا صرف معاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس پروگرام کا دائرہ کار دیگر صوبوں تک بڑھانے کا بھی سوچ رہی ہے۔ اس سال کے اینڈ تک ہم بھی پورے صوبے کے اندر 2 کروڑ 93 لاکھ
93 लाख फैमिलीज जो हैं उनको हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। इस माली साल के अंदर साहिवाल डिवीजन और अपना डीजी खान डिवीजन उनकी 100% मुकम्मल हो जाएगा सारा कुछ, और बाकी जितनी डिवीजन्स हैं वो दिसंबर 2021 तक जो है ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। तो आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी बिलाशुबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक काबिल तहसीन इक़दाम है, जिससे आम अफराद का मयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा। बात करेंगे सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर जगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि केपी हुकूमत का सेहत प्रोग्राम गरीब अफराद के लिए तो नेमत से कम नहीं है, क्या साहिब सरवत अफराद भी इस प्रोग्राम के तहत सहूलियात ले सकते हैं? देखिए, ये हमने तमाम आबादी को दिया है। अच्छा। गरीब अमीर में फ़र्क मिटाया और तमाम आबादी को इसलिए दिया है कि अगर आप सोचें तो जो हमारे मिडिल क्लास है वो हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ कवरेज की उनको भी ज़रूरत है, और जो फिर वो लोग हैं जो 1-2% जिनको शायद ज़रूरत ना हो, जो अपने इलाज बाहर से कराते हैं, वो वैसे ही इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो कॉस्ट चाहिए होगी वो 1-2% को बाहर निकालने की उसके लिए जो सिस्टम बनाना होगा, उससे ये ज्यादा आसान है और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कि तमाम आबादी को दिया जाए। वैसे ही हेल्थ एक बुनियादी सहूलत है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुस्बत कदम है, और आज हमें फख्र है कि आज वो दिन है कि हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो 4 करोड़ आबादी है, हर फर्द उसमें कवर्ड है। ठीक। अच्छा, इस वक्त फ़ी ख़ानदान सालाना 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, क्या मुस्तक़बिल में आप इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे? जी देखिए, 10 लाख रुपए का जो पैकेज है फ़ी ख़ानदान इन पेशेंट सर्विसेज के लिए, यानी कि जो अस्पताल में दाखिला किसी का हो उसके बाद, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। 20 अरब की लागत तकरीबन कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा के सेटल डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के सालाना जो है वो आती है, जो हेल्थ बजट में कोई 15 से 20% इजाफा मिलता है। हमारा जो प्लान है, 2 टाइप की चीजें जो है वो हो सकती है। एक, गरीबों के लिए जो ये कवरेज है किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट्स के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, गरीबों के लिए वो लिमिट बढ़ सकती है। अच्छा। और वो इसलिए अभी आसान है कि हमारे पास सारे जो 4 करोड़ अफराद होंगे वो रजिस्टर्ड हो सकेंगे। उसके अलावा जो हमारी वर्किंग क्लास, जो प्रोफेशनल पॉपुलेशन है, उनके लिए छोटी सी फीस पे भी जो मजीद कवरेज लेना चाहे और जिसके पास जो है वो कैपेसिटी हो, वो पैसे दे के दे सकता है। तो मेरे ख्याल में 1 साल की मेहनत करके हमने एक ऐसे बेसलाइन बना दिया, एक ऐसे हेल्थ सिस्टम का जो हमारे हेल्थ सिस्टम को तब्दील कर सकता है, और ये जो 10 लाख की लिमिट है और करंट पैकेज है, ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक। अच्छा, आपने मुल्क भर के 400 के करीब अस्पतालों से मुआहिदा किया है, क्या ये तादाद काफ़ी है और इसमें तमाम तर इलाके कवर हो रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये अस्पताल बढ़े, लेकिन क्राइटेरिया पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक जो है, जो हमारा इंश्योरर है स्टेट लाइफ, उनके साथ जो है वो हॉस्पिटल सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ही ये, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बढ़े, कि जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होंगे उतनी आवाम को सहूलत होगी। और इसीलिए हमने जानबूझ के इसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों को शामिल किया। होता उससे क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में ज्यादा पैसे जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड बेहतर होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी के नेट में भी आते हैं, और उनके स्टैंडर्ड बेहतर होने से गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंपटीशन आती है। सही। और ये जो 10 लाख का चेक हर खानदान के पास पड़ा हुआ है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ये सिग्नल जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि हेल्थ केयर के कॉस्ट कवर करने की कैपेसिटी हर किसी के खानदान में है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले चंद सालों में प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सिर्फ पेशावर में नहीं
لیکن دور دراز کے علاقوں میں بھی انشاءاللہ بنیں گے اور ہیلتھ کے سٹینڈرڈ کو پورے خیبر پختونخوا میں اٹھائیں گے۔ اچھا تیمور صاحب، اس بات کو یقینی کیسے بنایا جائے گا، یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیسے آپ بنائیں گے کہ واقعی اسپتال شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم یونیورسل ہیلتھ کیئر کا ابھی ایک لا انشاءاللہ لائیں گے تاکہ اس پورے نظام کو ایک کور مل جائے۔ آلریڈی اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا اسٹیٹ لائف کے اپنے آڈٹ پروٹوکالز ہیں، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے پروٹوکالز ہیں، لیکن یہ ہم نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ اب چونکہ یہ پورے پاکستان کا ایک فلیگ شپ اسکیم بن گیا تو وہ تھرڈ پارٹی پروٹوکالز بھی ہم نے اسٹرینتھن کرنے اور کنسسٹنٹلی ایک فرم ہوگی جو کہ چیک بھی کرے گی کہ آیا جو اسکیم ہے وہ صحیح امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور اس میں جو پینلٹیز ہم نے سیٹ کرنے وہ بھی ہم ڈیوائز کریں گے تاکہ جو کاسٹ کسی ہاسپٹل کو فراڈ کی دینی پڑے وہ ہائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تیمور سلیم جھگڑا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے بننے والی کمیٹی سے متعلق گفتگو ہوگی، آپ ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کراچی پھر وہیں پر آ گیا ہے جہاں 5 ماہ پہلے کھڑا تھا۔ ساری کوششیں بیکار جاتی دکھائی دے رہی ہیں، ساری محنتیں بے نتیجہ اور بے فائدہ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آرمی چیف کی خواہش اور 1100 ارب کے بڑے پیکج کے باوجود کراچی کو بدلنے کی بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان خلیج ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وفاقی وزراء ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم بھی سندھ حکومت کے رویے سے نالا دکھائی دے رہے ہیں، اور خاص طور پر 2 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی کی تلخ کلامی کے بعد سے تو صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آج کراچی پر بننے والی متفقہ کمیٹی کے اجلاس میں پہلی بار ایک بھی وفاقی وزیر موجود نہیں تھا۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں کراچی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کسی وفاقی وزیر کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ کراچی کے دورے پر آئے وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی کو اپنا نہیں سمجھتے، اسی لیے وفاق کو سندھ میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ سندھ میں جب وفاق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بار بار وزیر اعظم سے کہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب یہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ وزیر اعظم کا کام ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر، منصوبوں کے اوپر وزیر اعظم کام کریں؟ کام تو نہیں ہے بھائی، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کسی کو تو کرنا پڑے گا نا۔ آپ کراچی کو اپنا نہیں سمجھتے، ہم تو اپنا سمجھتے ہیں، تو ہم تو کام کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ تو اسد عمر کے اس الزام کے جواب میں سندھ حکومت کی طرف سے بھی جوابی الزامات سامنے آئے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی جانب سے وفاقی حکومت کے کردار پر کڑی تنقید کی گئی۔ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سندھ حکومت آڑے آتی ہے، روڑے اٹکاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، وزیر اعظم پاکستان نے 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کراچی شہر کے لیے کیا تھا؟ کیا 162 روپے کراچی میں لگائے انہوں نے؟ سندھ حکومت نے کیا رکاوٹ کی؟ 1 روپیہ انہوں نے کراچی میں نہیں لگائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو سنوارنا تھا۔ کراچی کے خوفناک مسائل نے ان لوگوں کو ایک میز پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن تنکا جوڑ کر جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کمیٹی بکھر رہی ہے۔ سندھ حکومت وفاقی حکومت کے رویے سے تنگ ہے، اور وفاقی حکومت سندھ حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک جھلک 2 ہفتے قبل نظر آئی تھی جب کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا اجلاس جاری تھا۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال کیا اور اڑ گئے کہ میری بات کا جواب دیا جائے، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہیں سے بات بڑھی، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کراچی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزراء کو بلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں آئین کے مطابق صوبائی اسمبلی سندھ کو جواب دہ ہوں اور کسی کو نہیں، نہ وزیر اعظم کو ہوں، مجھے الیکٹ صوبائی اسمبلی سندھ نے کیے، میں صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوں اور میں ان کو جواب دے دوں۔ تو 6 ماہ پہلے کراچی کی بدحالی سے سندھ کی قیادت ہی نہیں بلکہ وفاقی حکومت بھی تشویش کا شکار تھی، لیکن مل بیٹھ کر مسائل کے خاتمے میں سیاسی مخالفت رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سامنے آئے اور آگے بڑھ کر کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بٹھایا۔ پھر وزیر اعظم کراچی آئے اور کراچی کے لیے 1100 ارب کے تاریخی پیکج کا اعلان کیا۔ کراچی کو بدلنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا گیا جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندگان پر مشتمل ایک 10 رکنی رابطہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس پلان کے تحت پانی، نالوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ،
نالوں پر آباد لوگوں کی دوسری جگہوں پر منتقلی اور آباد کاری، سیوریج کے نظام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بہتر بنانا، ٹرانسپورٹ کے مسائل کا حل جس میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اور BRT کے دیگر منصوبے شامل ہیں۔ 6 مختلف ایریاز ہیں، 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی اس کی نکاسی ہے، آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے ان نالوں کی صفائی کا کام ہے، وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی ہوئی ہیں ان انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے۔ وہ سڑکیں، کچھ خصوصی سڑکیں ایسی کراچی کے سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہے۔ اور آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام۔ تو دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں، یہ تناؤ کب کم ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ PTI کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب، 20 جنوری کو اسد عمر وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھ کر کراچی کے لیے مشترکہ منصوبہ بندی کا اعلان کر رہے تھے، ہمیں یاد ہے۔ یہ 10-11 دن میں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ سندھ حکومت ناپسندیدہ ہو گئی آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں، دیکھیں نا کہ ظاہر ہے کہ جب وفاقی وزیر جو ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ سے یہ سوال پوچھیں گے اور ان سے حساب کتاب مانگیں گے، یا جو کراچی کے ایشوز ہیں جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں کہ جس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے، ڈپارٹمنٹس کو ڈیزالو کرنا، اور جواب میں وفاقی وزیر کو صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ جواب ملے کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ ماحول تو پھر خراب ہوگا۔ یہ 1100 ارب روپے جو وزیر اعظم صاحب کی طرف وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے، تو 1100 ارب روپے کسی کی ذاتی جائیداد تو نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، اور جب عوام کا پیسہ خرچ ہونے لگے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صاف ایسے طریقے سے وہ خرچ ہو، تو اس میں نظر تو آئے کہ پیسہ جا رہا کہاں ہے، وہ نظام کیا بنا ہے، وہ سسٹم کیا بنا ہے، اور جواب میں بار بار یہ کہہ دیا جائے کہ ہم جواب دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وفاق اور صوبے کے بیچ میں یہ مشکلات تو آئیں گی۔ آپ کو یاد ہو جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو تحریک انصاف نے تو کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، ایک ایسی کرپٹ جماعت کے ساتھ بیٹھیں جس کا دامن صاف نہیں ہے، لیکن کراچی کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ ہم نے پیا، ہم نے فیصلہ کرا کہ ٹھیک ہے ہم کراچی کی خاطر بیٹھیں گے، افواج پاکستان اس میں ساتھ بیٹھی، ادارے بیٹھے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی کی خاطر ہم کام کریں گے۔ لیکن ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنی سمت تبدیل کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کراچی والوں کی خدمت اگر وہ نہیں کریں گے، یہ جو پیسہ ان کو مل رہا ہے اس کو خرچ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اختلافات تو ظاہر ہے کہ سامنے آئیں گے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا خرم شیر زمان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی مشکل سے کراچی کے معاملات کے اوپر، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مشترکہ حکمت عملی سے کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر علی زیدی کا سارا معاملہ آ گیا، معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیں نا، سوال تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اب تک کام کرا کیا ہے؟ کیا اب تک نالوں کی صفائی مکمل ہو گئی ہے؟ نالوں کے آس پاس جو انکروچمنٹ ہٹنی تھی کیا وہ ہٹ گئی ہے؟ کیا کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا کراچی کے شہریوں کے پینے کے پانی کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ یہ سارے معاملات حل تو نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ 50 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت نے صوبائی حکومت کو لا کے تحفے میں دی۔ آپ کے سامنے ہے کہ جون کے مہینے میں جو آپ کی گرین لائن ہے وہ وفاقی حکومت تحریک انصاف کی حکومت اس کو لانچ کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے 13 سال سے پینے کا پانی فراہم نہیں کر سکے، 25 ارب روپے ضائع کر دیے ان کے 6 منسٹرز نے، اور فائنلی K4 کا جو پروجیکٹ ہے اب تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو خود مکمل کریں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ نیپیر نشتر روڈ ہم نے مکمل کرایا، آپ کے سامنے ہے کہ منگو پوری روڈ ہم نے مکمل کرایا، آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر تحریک انصاف کے 14 MNAs پورے شہر میں انہوں نے جو ہے نا جال بچھا دیا ترقیاتی کاموں کا۔ یہ سارا کام تو ہم ہی کر رہے ہیں، تو جب سارا کام ہم نے ہی کرنا ہے تو ان کی بیٹھ کر باتیں کس لیے سنیں؟ ان کو پیسہ بھی دیں، 18ویں ترمیم کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو پیسہ دینا ہے وہ بھی ہم دیں، اس کے علاوہ ایڈیشنل فنڈز بھی دیں، ترقیاتی کام بھی کریں۔ لیکن خرم شیر زمان صاحب، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جو تلخیاں اب بڑھ چکی ہیں وہ کم نہیں ہوں گی۔ نہیں، دیکھیں ہم تو ہر وقت کم کرنے کو تیار ہیں، کراچی کی خاطر کسی وقت بھی ہم جو ہے نا خاموش رہنے کو تیار ہیں، کام کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بیٹھے، ہم نے کام کرا۔ دیکھیں کراچی نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، تحریک انصاف نے کام کر کے دینا ہے ان کو۔ اگر یہ نہیں کریں گے، ہم نے تو کام کرنا ہے نا، اگر یہ نہیں کر رہے تو کیا کریں؟ ہم بھی کام نہ کریں، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ہمارے کاموں کے بیچ میں، ہمارے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اگر کراچی میں کام کر لیا تو پورے سندھ کے اندر واہ واہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کرا ہے
کیا آپ کے سامنے مثالیں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ دوسرے دور کے اندر پورے کے پی میں ہر شخص کو ہم نے صحت کارڈ دے دیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ پنجاب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ خرم شیر زمان صاحب، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کراچی کے شہریوں کے حق میں کہ آپ لوگ مل جل کر بیٹھیں، مل کر کام کریں تاکہ اس کا ثمر کراچی کے شہریوں کو مل پائے؟ دیکھیں، ہم مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں. وزیر اعظم صاحب کراچی آئے گورنر ہاؤس میں، انہوں نے سیدھے ہاتھ پہ گورنر صاحب کو بٹھایا، الٹے ہاتھ پہ وزیر اعلیٰ کو بٹھایا اور یہ کہا کہ مل کر کام کریں گے، مل کر کراچی کی ترقی کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا خرم شیر زمان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا خامیاں ہیں سندھ حکومت کی جانب سے، کیوں کام نہیں کیا جا رہا، جبکہ سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق کی جانب سے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان فواز زیدی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ نگہدار.